औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद अहम मौज़ूआत के हवाले से है। कल हमारे साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारी सेनेटर पलवशा खान साहिबा और पार्टी के हमारे सीनियर रुकन चौधरी मंजूर साहब, फॉर्मर मेंबर नेशनल असेंबली, वो भी मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद मौज़ूआत पे बात हुई जिसमें बहुत अहम मौजू था PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बड़ा क्लियर है। आप लोग जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसे बड़ा सीरियसली देखा है और हमारा जो व्यू है उसके हिसाब से जो भी इदारा प्राइवेटाइज होना जा रहा है या हुकूमत ख्वाहिश रखती है तो उसके प्रीरेक्विजिट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि किसी को भी आप एक अहम हुकूमत का इदारा जो है वो उसके सपोर्ट कर दे और उसके जो असासे हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ हों या उनके एम्प्लॉइज़ हों उनकी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी की बात या वो आंसर मिसिंग हो। पीपल्स पार्टी इसीलिए हर वक्त प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इस तरह के अपने कंसर्न्स उठाती रही है और उठाती रहेगी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा क्लियरली बात करते हुए ये कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन किसी भी इदारे की। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो आपने देखा है कि सिंध के अंदर बड़ी कामयाबी से वहाँ चल रहा है और उसके तहत कई बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचे हैं जिनसे कि आम आवाम फ़ायदा उठा रही है। यही सोच चेयरमैन बिलावल की पाकिस्तान लेवल पर भी है। वो यही बात वफाकी हुकूमत से कहते हैं, बल्कि आप लोग गवाह हैं इस बात के कि जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने कई मौक़ों पर ये बात तस्लीम की है कि जो सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है वो एक बहुत अच्छा मॉडल है और उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो वफाक को भी ये चाहिए कि बजाय इसके कि वो बार बार प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाए, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अमली जामा पहनाए, उसे सीरियसली देखे, उसका जायज़ा ले और अपनी कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर साहब ये हिदायत करें कि जो भी इदारे हैं जिनको आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं चला सकती तो उसमें शराकत के साथ, प्राइवेट सेक्टर की शराकत के साथ उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। तो PIA के हवाले से जो कंसर्न्स हमारे साथियों ने कल रेज़ की है वो तमाम कंसर्न्स बड़ी जायज़ कंसर्न्स हैं। उसके अंदर दो बुनियादी बातें जो कल चौधरी मंजूर साहब ने भी की हैं जिसके वजह से PIA को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो वो ओपन स्काई पॉलिसी है और दूसरा जो एक एविएशन के मिनिस्टर थे जो अब गायब हैं PTI गवर्नमेंट में, ग़ुलाम सरवर जिनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी भयानक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दी जिसके नतीजे में PIA को बहुत बड़ा तारीख़ी नुकसान हुआ। और मैं गलत नहीं होंगी, मेरे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं क्योंकि ये एक एविएशन कमेटी की मेंबर होने की हैसियत से इनको एक ज़िम्मेदारी दी गई थी, एक सब कमेटी की कन्वीनर ये बनी थी और PIA के खसारे के ऊपर और उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है, जो मसले हैं, उस पर बाकायदा इन्होंने बड़ा जो है वो इन डेप्थ काम किया और एक रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर भी जो नुकात हैं उसमें ये दो नुकात जो हैं इसको बहुत वेटेज दिया है, जो ओपन स्काई पॉलिसी है और वो जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है जिससे कि एक तखमीने के मुताबिक पिछले 4 बरसों में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। $600 मिलियन का नुकसान हुआ है और आज वो शख्स मंजर आम से गायब है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई,
بس کوئی بھی منسٹر آتا ہے کسی بھی حکومت کی کابینہ میں اور کوئی بھی غیر ذمہ داری کا کام کر جاتا ہے اور پاکستان کے اتنے اہم ادارے کو اتنا بڑا نقصان پہنچا جاتا ہے، لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بہت افسوس ہے ہمیں اس بات پر۔ میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ آج وہ ایک پوزیشن آف پاور میں ہے، آج ان کے پاس اختیار ہے، آج ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ ان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے اس فارمر منسٹر سے، اس کی سنوائی ہونی چاہیے۔ اس طرح کسی کو بھی نیشنل اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حق نہیں دینا چاہیے۔ نہ صرف ادارے کو نقصان ہوا بلکہ وہ گھرانے جن کو نقصان پہنچا ہے، وہ جو ہیومن سٹوریز ہیں، وہ جو انسانی تکلیف ہے جو اس تمام اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں پیش آئی، کتنے لوگوں کا روزگار چھن گیا، کتنے پائلٹس ہمارے بے روزگار ہو گئے، ان کے چولہے بجھ گئے اور کئی تو اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث انتقال کر گئے۔ تو اس کا کون حساب لے گا؟ یہ حساب بھی بنتا ہے، یہ حساب لینا چاہیے۔ صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن کا نعرہ لگا کر اس سے ہاتھ جو ہے وہ چھڑوانے نہیں چاہیے۔ پی آئی اے کو کس نے نقصان پہنچایا، ان سوالات کے جواب ملنے چاہیے۔ پی آئی اے کو ایک دن میں نقصان نہیں پہنچایا گیا، بتدریج نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ اگر پی آئی اے کو جان بوجھ کر نقصان دے کر اتنا کمزور کیا گیا کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو میں اسی لیے آپ لوگوں کے توسط سے ایک بار پھر جو پوزیشن میں بیٹھے ہیں اس وقت، جن کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے، جن کے پاس اداروں کا کنٹرول ہے، اتھارٹی ہے، ان سے یہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدارہ صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر کر آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوں۔ پی آئی اے کے جو نقصانات ہیں ان پر آپ باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں۔ ایک رپورٹ سینیٹر سحر کامران نے اپنی سب کمیٹی کے ذریعے دی ہے، جو بدقسمتی سے مین کمیٹی جو ہے اس پر انٹرسٹڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ آؤٹ کمز وہ نہیں تھے جو شاید لوگ سننا چاہتے تھے، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی امپلائیز نے بٹھا دیے پی آئی اے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ پی آئی اے کے اندر ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا یہ حال ہے۔ ہم آگے چل کے اس پر بات بھی کریں گے۔ ان کے ایسٹس جس کا ذکر کل چودھری منظور صاحب نے بھی کیا، چاہے وہ بلو ایریا کا بکنگ آفس ہو یا پنڈی کا آفس ہو یا دیگر جگہوں کا آفس ہو۔ اب وہ پنڈی کے آفس کی رقم شاید وہ بتا رہے ہیں کہ 20 کروڑ روپے کی معمولی رقم بتا رہے ہیں، جو اربوں روپے کی لاگت کی ایک ملکیت ہے۔ اس طرح اربوں روپے کی لاگت کی جو تمام تر ملکیت ہے پی آئی اے کی، اس کو کس طریقے سے اس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ 135 ارب روپے دکھائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 ارب روپے میں یہ سودا کیا گیا۔ اتنا سارا جو قرضہ تھا وہ حوالے کیا گیا، اس کو قرضے کے بوجھ تلے دبایا گیا۔ اور بالکل میں سمجھتی ہوں چودھری منظور صاحب نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جو خسارہ ہے وہ نیشنلائز ہو رہا ہے، جو منافع ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، اور یہ بالکل بات درست ہے۔ اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بڑی سنگین اور جینوائن کنسرن ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کے حوالے سے، جس کو کہ کیا جا رہا ہے لیکن ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آ رہی ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا۔ جو بلنڈرز ہیں، جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، آپ اس سے بات ہی نہیں کریں گے، اس سے آپ منہ چھپائیں گے، تو پھر آگے بہتری کیسے آئے گی؟ کیسے آپ بہتری لائیں گے؟ دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ ہے لارج سکیل کٹنگ جو درختوں کی ہمارے کیپٹل میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں۔ دیکھیں، ماحولیات ایک بڑا اہم اور حساس ٹاپک ہے۔ ہم سب جو ہے اس کے اب شکار ہیں۔ میں یہ غلط نہیں ہوں گی اگر کہوں کہ پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھے ہیں۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تشریف فرمائے پختونخوا میں، جہاں یہ مقیم ہے، ان کی رہائش ہے۔ پختونخوا کا صوبہ بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے، سندھ کا صوبہ بری ذمہ نہیں ہے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کتنی شدت کا وہاں پر فلڈ آیا اور کتنا نقصان وہاں پہ لوگوں کو ہوا۔ آج تک ہم سن رہے ہیں کہ کہانیاں اور ریہیبلیٹیشن، جو بہت لمبا پروسیس ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔
جبکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک میں ہے. ون آف دا موسٹ vulnerable countries that has been hit by climate change, and yet ہماری جو کنٹریبیوشن ہے towards degradation of this climate وہ 1% بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے. اور پھر ہم اپنے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ درخت پے در پے کاٹ کر ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 30,000 کے قریب یہ درخت کاٹے گئے ہیں. اور کل ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ بات اٹھائی ہے. تمام جو جماعتیں ہیں وہاں کنسرن تھیں، بلکہ کالنگ اٹینشن نوٹسز بھی مختلف جماعتوں نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہم نے بھی اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالا تھا. کل ہمارا ایک اور کالنگ اٹینشن نوٹس آیا تھا، لیکن اس پر ہم نے بھی ڈالا تھا اور جماعتوں نے بھی ڈالا تھا. دیکھیے کنسرن سارے پارلیمنٹیرینز کو تھی اور پیپلز پارٹی نے اس پر کل آواز اٹھائی ہے. اور ہم نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا چیئر سے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آف کلائمیٹ چینج کو دینا چاہیے تاکہ وہاں اس پر بحث ہو. اس کی جو اس کے متعلق جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے ہمیں جواب مل سکیں، ہمیں بتایا جائے کہ کیوں یہ درخت پے در پے کٹ رہے ہیں. لیکن وہاں پھر انٹیریئر منسٹر، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر نے جواب دینے جب شروع کیے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جنہوں نے اور نئے سوالات کھڑے کر دیے. تو انہوں نے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پولن الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب کل ایک اور تاثر پیدا ہو گیا کہ جی کچھ براؤن علاقہ ہے تو کچھ گرین علاقہ ہے، تو آپ نے کچھ براؤن رکھنا ہے اور کچھ گرین رکھنا ہے. ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور انوائرمنٹ، ایٹ دا کاسٹ آف دا urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas. At what cost? دیکھیں نہ صرف آج یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ سے پوچھ رہی ہیں بلکہ آپ سے سول سوسائٹی بھی پوچھ رہی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہے WWF، اس نے بڑی سنگین کنسرنز کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑی بری بھونڈے طریقے سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. اور یہ سمپلی کٹنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کی انوائرمنٹل گورننس کو چیلنج کر رہا ہے، ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھا رہا ہے، پبلک ہیلتھ کے حوالے سے. جتنے آپ درخت کاٹے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے عوض میں آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، صرف درخت کٹتے ہوئے دے رہے، لگتے ہوئے نہیں دے رہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے درخت لگے ہیں، ہمیں صرف بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے ہزار لگ گئے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور اگر چلے ٹو گیو دیم سم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ اگر آپ نے درخت کاٹے اور کوئی آپ کا اچھا مقصد تھا تو پھر آپ جواب دہی سے کیوں بھاگ رہے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور کل میں سمجھتی ہوں منسٹر صاحب کو تحمل سے جواب دینا چاہیے تھا. ان کو لگا کہ شاید CDA پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی. حملہ ہر اس شخص پہ یا ادارے پہ ہوگا، حملہ نہیں بلکہ سوال ہوگا کہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے کیپٹل دیٹ از دا فیس آف یور کنٹری وہاں سے آپ درخت کاٹیں گے اور اتنی ڈھٹائی سے کاٹیں گے تو پھر سوال بنے گا. اور صرف آپ سے سوال پولیٹیکل پارٹیز نہیں پوچھیں گی، پیپلز پارٹی نہیں پوچھے گی، آپ سے پبلک پوچھے گی، آپ سے سول سوسائٹی پوچھے گی، آپ سے جرنلسٹ پوچھیں گے. آپ پوچھیں گے، آپ ناراض ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے اس عمل میں واقعی شفافیت ہے تو آپ وہ شیئر کریں، آپ وہ بتائیں. ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی درختوں کے اوپر. میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے. ہر بات پہ پریس کانفرنس تو ہو جاتی ہے، لیکن درختوں کی کٹائی کے اوپر کیوں نہیں حکومت نے باقاعدہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا تھرو اے پریس کانفرنس یا تھرو اے میڈیا بریفنگ؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوا. میں ایک اور ایشو پہ بات کروں گی اور پھر میں سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ اہم ایشوز ہیں جس پر انہوں نے بھی بات کرنی ہے. بہت تکلیف کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آپ جہاں بھی فون کریں، خبر لیں تو ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. میں تو سندھ کا درد روتی ہوں کیونکہ میں سندھ سے میرا تعلق ہے، میرا حلقہ انتخاب سندھ کے اندر ہے. میں سانگھڑ میں رہتی ہوں اور حالت سانگھڑ کی صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ اب معمول بن رہا ہے بدقسمتی سے.
اگر ہم وہاں کے، میں نے کل بھی کہا کہ اگر ہم وہاں کے ایس ڈی او کو کوئی فون کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلانے گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا. بھئی اگر ایک گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ پورے محلے کی بجلی کاٹ دیں گے، پورے شہر کی بجلی کاٹ دیں گے، پورے گاؤں کی کو محروم کر دیں گے بجلی سے. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ بھی تو اللیگل ہے نا. اگر بل نہ دینا اللیگل ہے تو جو بل دیتے ہیں ان کی بجلی کاٹنا بھی تو اللیگل ہے. اور پھر وہ جو ناجائز آپ بلنگ کر رہے ہیں وہ کہاں سے لیگل ہے؟ آپ کریں تو سب لیگل، اور اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ آپ اس کو اللیگل کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت غیر مناسب، بہت غلط طریقہ ہے اس وقت اتھارٹیز کا، جو یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے کہ اگر سردی میں آپ کا یہ حال ہے تو گرمیوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے تو واقعی لوگوں کی چیخیں نکال دینی ہے. وہ ایک کہتا تھا بندہ کہ میں چیخیں نکالوں گا، لیکن آپ لگتا ہے کہ گرمیوں میں واقعی چیخیں نکالنے والے لوگوں کی. کیونکہ آج اگر آپ بجلی نہیں دیتے تو ٹھیک ہے پنکھا نہیں چل رہا، ٹھنڈ ہے، چلے، یہ میں مان لیتی ہوں، لیکن بھائی پانی کی موٹر بھی تو چلنی ہوتی ہے نا. پانی بھی تو استعمال کرنا ہے لوگوں نے کہ نہیں کرنا. اچھا، دوسرا بڑا مسئلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ. اب یہ بھی انتہا پر ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ، چولہے بند ہیں. اور سب سے زیادہ میں پھر کیونکہ سندھ کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ سندھ کا اس سچویشن میں گیس کے مدعے کے اوپر اگر بات کریں تو سندھ کا جو شیئر ہے کنٹریبیوشن کا وہ سب سے زیادہ ہے. مطلب 65 سے 70% گیس آج سندھ دے رہا ہے. بلوچستان کو تو نچوڑ کے رکھ دیا. آپ نے سوئی کا تو جو حال کیا ہے وہ اب یہ خدا دیکھ رہا ہے. لوگوں نے تو وہاں پہ جو ذلت دیکھی ہے، اور اب آپ سندھ کے ساتھ وہی حرکت کر رہے ہیں. نیچرل ریسورس ہے وہ سندھ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ سندھ امپورٹڈ گیس لے. ایک سندھ کیوں لے امپورٹڈ گیس جب اس کی اپنی گیس ہے؟ ہمارے حلقے کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ گیس ہمیں ایک تو ہمیں دی نہیں جاتی، جب دی جاتی ہے تو ہمیں مہنگی گیس کیوں دی جاتی ہے؟ گیس تو ہمارے علاقوں سے نکل رہی ہے. سانگھڑ میں اتنی گیس نکل رہی ہے، گھوٹکی میں اتنی گیس نکل رہی ہے، اور کئی علاقوں میں اتنی گیس نکل رہی ہے. کمپنیز پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں، وہ اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن گیس جن کے علاقوں سے نکل رہی ہے، اور جو ایک کورٹ آرڈر ہے کہ جی آپ کو یہ گیس ان علاقوں میں پہنچانی ہے، اور اس آئین میں آرٹیکل 158 میں لکھا ہے کہ آپ نے گیس پہنچانی ہے. سب سے پہلا رائٹ جہاں ویل ہیڈ ہے اس علاقے کا ہے، اس علاقے کے رہنے والوں کا ہے. تو آپ سرہن وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کراچی شہر میں گیس نہیں ہے. کراچی شہر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جی، کراچی کو پیپلز پارٹی کو لے کر آپ نے صبح سے لے کر شام تک بین بجانی ہوتی ہے، لیکن گیس بھی کراچی مانگتا ہے. آج کراچی میں ایک آپ کی ماڈرن سٹی ہے، آپ کا میٹروپولس ہے. پورے ملک میں اگر کوئی میٹروپولس ہے تو وہ کراچی ہے. آپ مانیں، جس کو نہیں اچھی لگتی ہے وہ بات، میں اس کا علاج نہیں جانتی کیا ہونا چاہیے، لیکن there is only one metropolis of Pakistan and that is Karachi. That is the economic hub of the country. آپ پیپلز پارٹی کو ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. 100 بسم اللہ بنائیں، ہم مسکراتے ہوئے آپ کی تنقید کا جواب دیں گے جو ناجائز بھی ہوگی. لیکن کراچی کو گیس چاہیے. آج کراچی میں بھی گیس نہیں ہے، چولہے بند ہیں وہاں. مطلب یہ حد ہو گئی ہے. اور جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ لائنز بچھا دی گئی ہیں کہ جی ہم پائپ لائن بچھائیں گے، انفراسٹرکچر ہوگا تو گیس دیں گے. اس انفراسٹرکچر میں وہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے، پائپ لائن بچھ گئی ہے، روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے، لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی ہے. گیس نہیں آ رہی ہے. نیچرل گیس سے محروم ہے کراچی جیسا شہر بھی. تو آپ دیہی علاقوں کی، اربن رورل ایریاز کی، رورل ڈویلنگز کی آپ حالت سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے. ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے، یہ ایمپتھی کا فقدان ہے. اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں، میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ خدا را لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو جائز حقوق ہیں، ان کی جو جائز سہولیات ہیں، جو ان کا حق ہے، اس سے خدا را ان کو محروم نہ کیا جائے.